अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, ये जो मंथली अपडेट होती है, इकोनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक, विच इज़ रिलीज्ड बाय द फाइनेंस डिवीजन, इज़ एक्चुअली अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट ईच एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वो बता रही है कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो जुलाई सितंबर में 2026 यानी दिस इन द करंट ईयर जुलाई सितंबर में $568.8 मिलियन था। और ये जो है ये दिस इज़ अ डिक्लाइन फ्रॉम फिस्कल ईयर लास्ट ईयर 2024 में जुलाई सितंबर में जब 864.6 था। इसके अलावा दिस इज़ अ डिक्लाइन ऑफ 34.2%, और अगर हम सितंबर टू सितंबर लें तो डिक्लाइन हैज़ बीन 55.5%। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऐड कर लें तो वो जुलाई सितंबर इस साल में -633.3 मिलियन रही है। पिछले साल इसी टाइम पे 132.5 प्लस मिलियन डॉलर्स थी। एंड इफ़ यू गो टू एंड दिस इज़ ऑब्वियसली a massive decline of about I think it's more than 100%, more than 300% if not more. And if you go to total foreign investment, वो जुलाई सितंबर पिछले साल 997 मिलियन थी और इस साल वही -64.5 है, मेनली बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी इन द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। और ये जो है ये भी बड़ा मैसिव डिक्लाइन है। गिवन दैट जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरी वेरी हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, और ये ही उनका एक ग्रोथ टू जंप स्टार्ट द ग्रोथ इन द इकॉनमी, ये एक उनका मेजर प्लैंक है, मेजर ऑब्जेक्टिव यही है। तो उसके बावजूद ये क्यों इतना डिक्लाइन आया है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास स्टूडियो में ताहिर अमीन साहब हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री करते हैं बिजनेस रिकॉर्डर के लिए। ही विल गिव अस द बैकग्राउंड। नवीद भट्ट साहब हैं, ही डज प्लानिंग मिनिस्ट्री एंड ही डज प्राइवेटाइजेशन। वो भी आप देखिएगा कि ही विल एक्सप्लेन व्हाट हैज़ हैपेंड इफेक्टिवली। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर रानिया एहसान। शी इज़ द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनसे पूछेंगे कि क्या क्या लकूनस हैं। आई वॉन्ट टू फर्स्ट गो टू ताहिर अमीन साहब एंड आस्क हिम कि इसकी कोई बैकग्राउंड बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों ये क्या क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट किया है और ये उसका क्या आउटकम तो खैर ऑब्वियसली नेगेटिव है। जी ताहिर साहब। जी, जो पहले हुकूमतें रही है उनमें भी फोकस रहा है कि किस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ला सके मुल्क में। लेकिन हमने देखा है कि जब लास्ट गवर्नमेंट थी इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस दौरान भी तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर्स के MOUs साइन हुए थे, लेकिन अगर इनफ्लो देख ले तो वो ना होने के बराबर है। फिर जून 2023 में कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशन नहीं होती है MOU की। बिल्कुल। और फिर जून 2023 में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इस मकसद के लिए बनाया गया कि फ्रेंडली कंट्रीज से और डोमेस्टिक भी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आए। और इसका एक मकसद ये भी था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक फोरम मुहैया किया जाए और इनके जो भी खदशात है या जो भी हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो या जो दूसरे इनपुट कास्ट के हवाले से हो, वो मसाइल उनके हल किए जाए। बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस कोई इशू हो जाए उसको भी रिजॉल्व बिल्कुल स्पीडली रिजॉल्व करके फैसिलिटेट किया जाए। और इसमें एक ये भी था कि वन विंडो की तरह उसमें काम किया जाए और जितने भी मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए। लेकिन हमने देखा कि अभी तक मुख्तलिफ फिगर कोट्स होते आ रहे हैं। कोई कह रहे कि 25 बिलियन डॉलर और कोई 35 बिलियन डॉलर के भी फिगर आ रहे हैं कि अभी तक इतने MOUs हुए। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और वो MOUs की शक्ल में अभी तक आए हैं और इनफ्लोज ना होने की बराबर है। लेकिन इसमें रिसेंटली एक बड़ा इशू आया था और डोमेस्टिकली कि जब पंजाब हुकूमत ने
پنجاب کی جو سیم ہے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ مل کے گرین انیشیٹو کے تحت ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اس کے تحت 6 کنال نکالنے تھے ریور انڈس سے. لیکن پھر اس میں جو سندھ سے بڑے تحفظات آنے شروع ہوئے کہ اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا سندھ کے ایگریکلچر سیکٹر پہ اور بہت زیادہ اس پہ مزاحمت اور وہ شروع ہو گئی. پھر اس ایشو کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی لے کے گئے اور فار دا ٹائم بینگ ابھی یہ مسئلہ شیلف ہو گیا ہے. لیکن یہ مسئلہ شیلف ہو گیا, ختم نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا probably because of all other features, right? Like for example وہ جو floods کا جو devastation ہے اس کی وجہ سے یہ ابھی سائڈ لائن ہو گیا ہے. اینڈ پلس وی آر آلسو ہیونگ پرابلمس ود آفٹر دی انڈیا ہیز وائلیٹڈ وہ جو انہوں نے سسپینڈ کر دی تھی وہ انڈس واٹر ٹریٹی, رائٹ؟ سو یہ ساری چیزیں دے آر امپیکٹنگ آن اٹ. جی تو اس میں یہ بھی دیکھنا پڑا کہ جو ایون سندھ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ بھی ایک قسم کی ڈیوائڈ تھی. یعنی ایم کیو ایم نے پہلے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک قسم کی ڈبل گیم اس طرح کھیلے کہ پہلے ان کنسنٹ دیا اس پروجیکٹ پہ, لیکن جب مزاحمت کرنا پڑا باقی جماعتوں کی طرف سے وہ موبلائز کر سکے نا, انہوں نے سندھ کے لوگوں کو موبلائز کر دیا. دین پی 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 آلسو چینج سائڈ, رائٹ بالکل. جبکہ پیپلز پارٹی کا یہی الزام تھا ایم کیو ایم پہ. اوکے بٹ دین لیٹس گو ٹو اندر. کوئی اور ایشوز ہیں جو کہ اس طرح ہوئے ہیں؟ یہ تو بہت میجر ایشو ہے. بالکل جی, میجر ایشو ہے. باقی تو ابھی میجر فوکس ہے وہ ریکارڈ ایک پروجیکٹ پہ کہ کس طرح فارن انویسٹر کو اس میں لا سکے, ان کے جو انفراسٹرکچر وغیرہ ہے کس طرح اس کو ڈیولپ کیا جا سکتے ہیں. جس طرح ریلوے نیٹ ورک کا قیام کر رہے ہیں اور وہ 2028 تک یہی پروجیکٹ کریں کہ اس کو کمپلیٹ کر کے. ریکارڈ کی ایگریمنٹ نہیں ہو گئی تھی طاہر صاحب؟ یہ کام تو اس پہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اسی سے چل کے آ رہا ہے, لیکن ابھی فوکس تھوڑا سا اس پہ زیادہ بڑا ہے اور جو انویسٹر ہیں ان کو اس میں ہے دلچسپی بھی ہے. سعودی عربیہ کے انویسٹرز نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ دے آر مے بی انٹرسٹڈ, رائٹ؟ جی بالکل. تو اس میں جو کام ہے وہ تو ابھی چل رہا ہے اور پہلے لازم بات ہے ان پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس پہ کام ہوگا اور باقی جو ہے, لیکن اس کو ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اس کو فلی یوٹیلائز کر سکے. اوکے آلرائٹ. سو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکوڈک ہی ہے جو کہ میجر انفلو ہو سکتی ہے, اور دیٹس obviously billions of dollars, hundreds of billions of dollars project over a long period of time. اگر ابھی تک اس پہ essentially ایکسٹریکشن شروع نہیں ہوئی منرلس کی, in spite of the fact کہ بہت لانگ ٹرم چل رہا ہے. بٹ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی. جی آپ بتا سکتے ہیں کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ why is it not coming? I mean کوئی ہمیں بیک گراؤنڈ دیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ چائنا جو ہے. چائنا نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور پروجیکٹ کے تحت انویسٹمنٹ کی ہے. لیکن اس میں جو انرجی کے پروجیکٹ ہیں, مینلی انرجی کے انفراسٹرکچر کے بھی ہیں, لیکن انرجی کے پروجیکٹ میں اس میں جو ایشو آ رہے ہیں, پیمنٹ کے ایشو آ رہے ہیں, اس میں تقریباً 500 بلین ارب روپے پے کرنی تھے حکومت پاکستان نے آئی پی پیز کو, چائنیز کی آئی پی پیز کو, جس میں سے ابھی جو پرائم منسٹر چائنا گئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے 100 بلین جو ہے دے دیا تھا, لیکن 400 بلین ابھی بھی باقی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایشو چل رہے ہیں. اس کی وجہ سے چائنا مزید سرمایہ کاری روک دی ہے, اس نے روکی, حالانکہ وہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں مگر وہ ریلکٹنٹ ہے, وہ آگے مزید جو ہے ابھی گئے ہیں فیز 2 پر, وہ ابھی کام کر رہے ہیں. مگر اور بھی کوئی فورن تھے اس میں, ہالمور جو ہے وہ پاور کمپنی ہے, وہ بھی برٹش, رائٹ؟ جی برٹش کمپنی ہے. اور یہ ہمیں آربیٹریشن پہ لے گئے. جی اسٹائر ہائیڈرو پاور, یہ کورین کمپنی ہے, یہ بھی جو ہے وہ اور انٹرنیشنل آربیٹریشن میں لے گئے ہیں. اس کے علاوہ لیبر برادرز اور فارماسیوٹیکل, شیل اور بہت سی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم پاکستان کو چھوڑ. اس کے علاوہ اگر پی ایس ٹی پی میں دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اس میں ایف ڈی آئی پر تو نہیں ہے, لیکن اس میں 1 ٹریلین بجٹ رکھا ہے اس میں حکومت نے اس کرنٹ فیڈرل فسکل ایئر میں, جس میں سے انہوں نے تقریباً 40.4 بلین جو ہے وہ ڈسبرس کیا ہے, جو کہ ٹوٹل بجٹ کا 4% بنتا ہے, جو بہت کم ہے.
اس میں آپ اندازہ نارمل تو ہے 15% فرسٹ کوارٹر میں. آتھرائزیشن پلاننگ کمیشن نے دے دیا 156.1 کچھ وہ 15 سے بھی تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہے, لیکن یہ ایشو فائنانس منسٹری کی طرف سے ہے. فائنانس منسٹری اس کو جو ہے ریلیز کرتی ہے, پھر وہ پروجیکٹ پر لگیں گے, یہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے, جس میں کاؤنٹر پارٹ جو ہے فارن ایڈ جو ہے اس کا یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن دیکھتی ہیں کہ یہاں ڈومیسٹک جو ہے یہ فنڈ بہت کم ریلیز ہے, تو وہ بھی پھر سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. اس سے جو ہے وہ پروجیکٹ مزید انویسٹمنٹ پر اس کا وہ جب دوسری کمپنیاں دیکھتی ہیں تو وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ اس میں اس طرح سلو ہو گیا, تو اس پر بھی اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. صحیح صحیح. آئی کم ٹو ڈاکٹر صاحب, اب آپ کے پاس میں آؤں گی. آپ نے تو بی او آئی وچ از ڈیڈیکیٹڈ کہ آپ نے انویسٹمنٹ بڑھانی ہے. وائی ڈو یو تھنک وی ہیو بین ناٹ سکسیزفل؟ جی, یہ بالکل بڑا پرٹیننٹ ہے اور یہ بالکل ٹرو ہے کہ انویسٹمنٹ ڈکلائن کر رہی ہے اور ایوری ڈے اٹ از کمنگ ڈاؤن, اور ویری انفارچونیٹ آلدو کہ یہ اس حکومت کا بھی پرائورٹی تھا اور جتنی بھی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس آتی رہی ہیں سب کا یہی تھا, اور نیریٹو بھی یہی تھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے, کنٹری کو بدلنا ہے, یہ پرائورٹی ہے. بٹ دین دیر از اے گیپ جو ہم نیریٹو دیتے ہیں اور ایکشن میں. اور ایکشن کہاں شروع ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ مینڈیٹ کیے گئے ہیں اس چیز کے لیے. ان میں آپ دیکھیں بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا, دس از اے پرائمری انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی انڈر دا پرائم منسٹرز آفس, جس کا مینڈیٹ ہی انڈر دا لا یہ ہے کہ وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرے, پروٹیکٹ کرے, ریٹین کرے. آپ نے تو کام کیا ہے ادھر بی او آئی میں, جو اسٹاف ہے آپ کا, آر دے کمپیٹنٹ, آر دے ڈو دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ, اور از اٹ جسٹ اے بیوروکریٹک اپوائنٹمنٹ؟ دیکھیں, it is not only the BOI, this is very unfortunate کہ everywhere the bureaucracy is bureaucracy اور کیپیسٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں ٹریننگ کے لیے جہاز بھر کر باہر بھیج دیں. دس از ان سائڈ دا بیہیویئرل چینج, دا ایٹیچیوڈ چینج کہ جی میں نے یہ کرنا ہے, مینڈیٹڈ ہے, مجھے ٹیکس پیئر کی وجہ سے مجھے سیلری مل رہی ہے, مجھے سروس کرنا ہے. اگر بورڈ آف انویسٹمنٹ یا اس طرح کے باقی ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹر کہنے کی بجائے ریگولیٹر کہنا پسند کریں گے تو یو کین انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ. سو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی جو آپ نے کہا کانٹریکٹ انفورسمنٹ کا چائنا کے ساتھ, this is very weak in this country, that's why the investors are shy. You have to have the confidence of the investor. I agree 100%. مگر جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کٹی میں تو پھر آپ کیسے پیسے دیں گے؟ یہ تو ایشو ہے نا. وہ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے نا کہ میں نے کتنے % دینا. اس وقت لافٹی کلیمز نہ کریں کہ بلینز آف ڈالر آئیں گے یا بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے جائیں گے. دیکھیں, دس از somebody's hard earned money. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایسے تو نہیں آئے گا پرفیکٹ. اور جو فورن انویسٹر ہے وہ ڈیکیڈز میں سوچتا ہے اور اپنا پروجیکٹ سائیکل بناتا ہے. اور اگر آپ ود ان سیکنڈس پالیسی چینج کر دیں گے کہ ابھی انویسٹمنٹ آئی بھی نہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا, آپ نے پالیسی چینج کر دی, دے نیڈ کنسسٹنسی, دے نیڈ اے ریلائبل. بٹ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ تو چینج نہیں اتنی ہوتی. بٹ ڈو یو تھنک جو آپ نے کہا ہے کہ جو یہ جو میجر ایشو ہے وہ ہمارے پاس, بیکاز پالیسیز تو مور اور لیس وہی ہیں, اٹ از ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ, لیور دیم, ہم ان کو مانیٹری اور فسکل, بیسکلی فسکل ہم انسینٹیوز ان کو بہت سارے دیتے ہیں جو باقی ملک نہیں دیتے. ہم نے فار ایگزامپل یہ جو آئی پی پیز کا جو بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے, ان کو ہم نے مطلب ہے کہ اگر ہم نہ بھی تم سے خریدیں تو ہم تمہیں کیپیسٹی چارجز دیں گے. مطلب ہے کہ بیسکلی واٹ وی نیڈ از کہ کانٹریکٹ سوچ سمجھ کے وی نیڈ اے ڈیڈیکیٹڈ نمبر آف لائرز. بٹ سب آئی کم بیک ٹو یو, ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ آئی کم بیک ٹو یو. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی بٹ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو کانٹریکٹ پلاننگ کمیشن میں اس وقت جب یہ نواز شریف کی حکومت تھی اور یہ آپ سن 18 آئی پی پیز اس وقت آئی پی پیز کا جو یہ 2014 15 16 کانٹریکٹ ہو رہے تھے,
تو وہاں میں مختلف آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, یہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے بجلی بہت مہنگی ہو جائے گی, لیکن چونکہ اس وقت انرجی کی بہت زیادہ شارٹیج تھی, جو ہے وہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, تو پولیٹیکلی انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ جی کر دیں ایگریمنٹ. تو اس وجہ سے مگر ایک اور اس میں پوائنٹ آتا ہے بٹ صاحب, وہ یہ ہے کہ جو آئی مین آئی ایم ناٹ این اپالوجسٹ فار نواز شریف گورنمنٹ, مگر اس وقت ان کا یہ کلیم تھا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہا اور ہمیں یہ اسپیشل جو کانٹریکٹس دینے ہیں وہ دیں گے, اور یہ کانٹریکٹس ٹیلرڈ تھے فرام واٹ جو یہ آئی پی پیز کے ساتھ پہلے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ نے بھی اور آئی تھنک مشرف کی گورنمنٹ نے بھی ایک دیا تھا کہ کچھ دیا تھا, تو یہ جو جتنے تھے یہ اسی بیسس پہ انہوں نے کہا چلو جی وہ دے دو. واٹ وی نیڈ آر ڈیڈیکیٹڈ لائرز who are actually knowledgeable کہ یہ کس طرح کانٹریکٹ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے ہے. جہاں سے میں یہ جو کور کیا ہے نا سی پیک کے, سب سے زیادہ تیزی سے کام اس وقت ہی ہے نواز شریف کی حکومت میں, اس کے بعد جو ہے یہ کام سلو ڈاؤن ہوتا گیا. عمران خان کے دور میں انہوں نے تو کانٹریکٹ ایسے سائن کیے جس کا ہم آپ اور میں پیسے دے رہے. ہاں وہ یہ تھا نا, وہ یہ میں بتا رہا تھا کہ عمران خان واز اسٹرگلنگ, آئی تھنک ان کی جب عمران خان کے جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دی یہ چائنا کمپنی کے خلاف, اور وہ پھر یہ ایک کنٹروورسی بنی, سی پیک کے خلاف اسٹیٹمنٹس دیے تھے کہ یہ ہماری کرپشن اور انڈیٹڈنس ہماری بڑھ جائے گی. الزام لگایا تھا اس پر, کمپنی باقاعدہ انہوں نے جو ہے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ اس پر جو ہے وہ انکوائری کریں. سی پیک واز ایکسٹریم, چائنا گورنمنٹ ایز ویل ایز وہ جو تھے آئی پی پی, وہ دے ور ایکسٹریملی اینگری ایٹ دیٹ, آئی ڈو ریمبر, بٹ عمران خان نے پھر اس کو چینج کر دیا تھا, مگر وہ لیکن اس کا امپیکٹ تو اس پر وہ ختم نہیں ہوا. چائنیز ہیو اے لانگ میموری. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں کچھ آئی پی پی کے بارے میں اسی بات کو کہتی ہوں نا کہ آپ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی تو آپ کے وہ لوگ جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں وہ اتنے ان میں کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس کی کلاس کی کیا میننگ ہے, کیا لانگ ٹرم اس کے افیکٹ ہوں گے, ہو از گوئنگ ٹو بیئر دا after effects. I think ہمارے جو lawyers ہیں they are very proficient in defending the politicians rather than اگر آپ اس کو کیپیسٹی کو چھوڑ کے اگر اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی قصہ سمجھ لیں نا تو وہ بھی ہے. اور پھر دوسری یہ بات ہوتی ہے کانٹریکٹ جو ہیں انٹرنیشنلی وہ کبھی ان اینڈنگ نہیں ہوتے, ایک آخر پہ ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے, کہیں تو ان کی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے تھی نا. نہیں وہ ہے, وہ آئی تھنک اٹ از دا پروجیکٹ کمپلیشن 30 years یا کچھ اس طرح کی ہے. پروجیکٹ دیکھیں آپ اپنی کنٹری کو تو نہیں نقصان پہنچا سکتے نا کہ آپ وہ کرتے چلے جائیں. دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف ڈیڈ لائن کہ آپ یہاں پر آ کر بریکنگ پوائنٹ آ کے آپ ختم کر دیں, ری نیگوشیٹ کریں اور اس کو کریں. میں یہی بات کہتی ہوں نا کہ جو پرابلمس آ رہی ہیں ایف ڈی آئی میں یا کانفیڈنس بلڈنگ میں یا انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے میں, پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے, اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے. ہیوج مارکیٹ, 5th largest, 224 million people, huge youth waiting for getting a job, resources, minerals, everything is here. جو نہیں ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے, انسٹیٹیوشنل ورک صحیح نہیں کر رہے جو ان کا مینڈیٹ ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے. اگر یہ چیز ہے کہ انہوں نے گرین انرجی کا پروجیکٹ شروع کیا, ہم یہ نہیں کہتے اچھا ہے برا ہے کیا ہے, دس از اے پروجیکٹ, اور اگر اس کو پہلے کانفیڈنس میں لے لیا جاتا اور کوآرڈینیشن ہوتی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ میں تو ہم خود بھی کوئی بھی ہمبل پائے نہ کھاتا. اوکے I'll go just one comment جو آپ نے بتایا وہ میرا خیال میں کوآرڈینیشن پی 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 کے لیول تک سنا ہے کہ تھی شروع میں, مگر پھر چونکہ وہ سندھ کے لوگ باہر آ گئے تھے غصے میں تو پی 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 could not afford to ignore that. That's when they jumped to the other side. اس میں یہ بھی ہے کہ مختلف صوبوں میں حکومتیں ہوتی ہیں, پی ٹی آئی کی ہے یا دوسرے میں, تو اس پہ بھی پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے اتنا کوآرڈینیشن نہیں جو ہوتی ہے. بٹ آج کل تو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. Anyway, I just want to quickly go to Tahir Amin. Tahir صاحب, what about the state of the economy? Does that merit کہ ہمارے ہاں ایف ڈی آئی, بیکاز ایف ڈی آئی وہیں جاتی ہے جہاں گروتھ پراسپیکٹس ہوں, چاہے جہاں ہمارے ہاں تو کچھ
بالکل اس میں جی مختلف قسم کے چیلنجز ہیں. کچھ تو ایکسٹرنل ہے, جیسے اگر دیکھ لے ٹرمپ ٹیرف پالیسیز کے حوالے سے دیکھ لے, اس کے بھی اثرات آ سکتے ہیں, یا رشیا یوکرین وار کو دیکھ لے, اس کے بھی جو اثرات ہیں, اور پھر ہمارے جو مڈل ایسٹ بھی دیکھ لیں. اور گروتھ فور کاسٹ جو کی ہے آئی ایم ایف نے میرے خیال میں ریسنٹلی جو کی ہے گلوبل گروتھ, وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی 1.5% ہوگی. تو اگر صرف 1.5% ہے تو their capacity to invest in other countries must be severely limited. اور اب تو ٹرمپ وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر امریکہ میں کرو تم ادھر نہ کرو. جی بالکل. اور انٹرنل کیا ہے ایشو؟ جی جس طرح آپ نے کہا نا کہ انویسٹر کو کچھ چاہیے, انویسٹر یہاں پر آئیں گے تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو جو آپ کی ٹیرف ہے وہ کس طرح آپ دے رہے ہیں, ان کی جو پالیسیز ہے اس میں کنسسٹنسی ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ کے مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی فورن انویسٹر آتا ہے تو ہم ان کو فسکل انسینٹیوز کچھ زیادہ دے دیتے ہیں بنسبت لوکل انویسٹر کے. از دیٹ اے گڈ پالیسی؟ بالکل یہ نہیں ہے, اور اس لیے کہ سنا ہے کہ بہت ساری فیکٹریز اب یہاں پر بند ہو رہے ہیں, اور یہ ٹیکسٹائل کے جو ہمارا جو میجر وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے, بہت زیادہ وہ زیادہ باہر جا رہے ہیں, اور ویتنام وغیرہ جو ہمارے ریجنل کمپیٹیٹر ہے, کیونکہ وہاں پر ٹیرف ان کو پاکستان سے اچھا مل رہا ہے. باقی جو آپ کی چاہے بجلی ہو, پانی ہو یا گیس ہو, ان کے ٹیرف پھر لیبر فورس آ جاتے. اور جس طرح آپ نے فسکل پالیسیز کی بات کی, تو آپ آئی ایم ایف پروگرام پہ ہے, آئی ایم ایف یہ نہیں پسند کریں گے کہ آپ ان کو اس قسم کی ریلیکسیشن دے دے, یا ایون آپ کی جو منیٹری پالیسی ہے 11% پہ جو رکا ہوا ہے, اور کب سے یہ کہہ رہے کہ, اور ایون فائنانس منسٹر نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس میں گنجائش ہے کہ اس کو کم سے کم کریں. ڈبل دا ایوریج, ریجنل ایوریج, مطلب انڈیا سے ہماری ڈبل ہے, چائنا سے ڈبل ہے, ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں. جی جی, واٹ ڈو یو تھنک آف دس لوکل مارکیٹ کنڈیشنز؟ لوکل مارکیٹ یہ اس کا میں نے کویشچن بھی اٹھایا تھا پلاننگ احسن اقبال سے. میں نے کہا آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, امپورٹ میں بھی کر رہے ہیں جو کمپنیوں کو, تو یہ جو یہاں ہمارے ملک کی اپنی لوکل کمپنی ہے اس کو کیا انہیں انسینٹیو دیتے, یہ بہت بڑا. تو انہوں نے کہا جی کمپٹیشن ہے تو کمپٹیشن میں سارے کریں گے. حالانکہ اگر ان کو بھی انسینٹیو دیے جائیں, ان کے جو ہے وہ سازگار ماحول بنایا جائے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہمارے لوگ, اگر دونوں کو ساتھ اٹھایا جائے. فائنل ورڈ, I've got 1 minute before we go for a break. بات پہ کرنا چاہتی ہوں. جی دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے یا حکومت کے لیے کام کرتی رہی ہوں تو میں یہ بولوں گی فارن انویسٹر کو ڈومیسٹک انویسٹر کو لیول پلینگ فیلڈ ہے. پالیسی سب کے لیے ایک ہے, انسینٹیو سب کے لیے ایک ہے, امپلیمنٹیشن دونوں کے لیے نہیں ہے. That's what I'm talking about. We'll take a short break. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I'm very happy to have Dr. Abid Suleri, جو کہ میرے خیال میں جو سب سے بیسٹ تھنک ٹینک ہے in this country, اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. I'm very grateful کہ آپ آ سکے. I know that you've just arrived from a foreign assignment. مجھے we are discussing today the FDI, the foreign direct investment, اور یہ کیوں نہیں آ رہی ہے. ہم نے یہ بھی فگر کوٹ کیا تھا کہ پچھلے سال جولائی سپٹمبر میں 864 ملین آئی ہے, اور اس سال 568.8 ملین. So there's been a decline, a 34.2% decline. Why do you think this is so? جی بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اس وقت جس جیو پولیٹیکل اور اکنامک ڈپلومیسی کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج پہ ہے, شاید بڑے عرصے بعد پاکستان کو جو موقع ملا ہے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ارینا پہ اس طرح سے پچ کرنے کا. لیکن جب میں اس کو انویسٹمنٹ سے ریلیٹ کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں جو کہ ہم نے انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ہماری انٹرنل ویکنیس کی وجہ سے ہم ان کو لوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ جس دن لاہور میں سعودی ڈیلیگیشن جو ہے وہ چیف منسٹر کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا انویسٹمنٹ کے بارے میں, اس دن سارا لاہور TLP کی وجہ سے وہ 2-3 دن سے بلاکٹ کا شکار تھا. یا جب وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ کراچی میں میٹنگ کر رہا تھا تو اسلام آباد سارا جو ہے وہ کنٹینرز کی وجہ سے بند پڑا تھا, اور وہ ڈیلیگیشن اسلام آباد نہیں آ پایا تھا, مینلی اسی وجہ سے کہ یہاں پہ TLP کی وجہ سے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے. یا اگر آپ اس کو
پچھلے سال دیکھیے جب ایس سی او کی میٹنگ یہاں پہ چل رہی تھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو تھا وہ پروسیشن کا پروگرام تھا اور اسلام آباد سارا لاک ڈاؤن تھا. تو یہ جو اس طرح کے میسیجز جاتے ہیں اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا پہ یا امبیسیڈرز کے جب نوٹ جاتے ہیں, جب ریڈ زون جو ہے وہ سارا کنٹینر سے بلاک ہو جاتا ہے, تو وہ جو آپ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹر جنہوں نے پاکستان میں آنا ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن بن جاتی ہے کہ پاکستان جو کہ ایک عالمی منظرنامے پہ بڑی وہ تیزی کے ساتھ سکسیس سٹوریز جو ہے وہ بنا رہا ہے اور ابھر رہا ہے, ان کے اپنے پاس حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں. تو یہ تو ہو گیا آپ کے جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ جب آپ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کمپنیز کے جو مرجرز ہو رہے ہیں یا وہ کمپنیز پاکستان سے ایگزٹ کر رہی ہیں, تو اس میں یقیناً ہماری جو ٹیکسیشن ہے یا ہمارے جو جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہا جاتا تھا, وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اس طریقے سے ہم ابھی بھی جو ہے وہ اپنے انویسٹرز کو آفر نہیں کر پا رہے ہیں. اور اگر ہم نہیں کر پا رہے ہوں گے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. اس وقت یوکرین کے حالات کی وجہ سے یا ایو کے اپنے فنڈ کنسٹرینٹ کی وجہ سے, ٹرمپ ٹیرف کی وجہ سے کمپنیز جو ہے ملٹی نیشنل ان کو بہانے چاہیے اس وقت اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی ان جگہوں پہ فوکس کرنے کے جہاں پہ ان کو پروفٹ مل سکے, اور ان جگہوں سے وائنڈ اپ کرنے کے جہاں سے کہ ان کے خیال میں ان کو بہت زیادہ پروفٹ نہیں مل سکے گا. تو ہمیں پاکستان میں یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو بہتر بنانے پہ کام کرنا ہوگا. اور فائنلی جو ہمارا سروسز سیکٹر ہے اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر, یہاں سے کہ ہم ایف ٹی آئی کی توقع کر رہے تھے, اور اس وقت آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اے آئی اور چپس اور یہ جو ٹیکنالوجی اس پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو جس ملک میں آپ کے 2-3 روز انٹرنیٹ بلاکیج رہے گی صرف اس وجہ سے کہ کسی مذہبی گروہ نے یا کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ احتجاج کی دھمکی دے دی اور پورا ملک جو ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کلوز کر دیا جائے, وہاں پہ آپ کے جو انویسٹر ہیں وہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کریں گے. یعنی پچھلے مہینے جو کچھ ہوا ٹی ایل پی کے جلسے کے دوران 3 دن جو انٹرنیٹ کی بندش رہی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ظاہر ہے کہ کئی دفعہ آپ کے سیکورٹی کنسرنز ہیں جس میں کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن اس کا خمیازہ پھر آپ کو یہ بھگتنا ہوتا ہے کہ وہ تمام آپ کے کلائنٹس یا وینڈرز جن کو کہ آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے آئی ٹی سروسز پرووائڈ کرنا تھی وہ آپ سے بھاگ جاتے ہیں. تو ہمیں اس وقت پاکستان کی جو ایکسٹرنل سکسیسز ہیں ان پہ کیپٹلائز کرنے کے لیے اپنی انٹرنل ویکنیسز پہ قابو پانا ہوگا, تبھی آپ کے پاس ایف ڈی آئے گی, ورنہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ شاید اسی طرح سے منقود رہے جیسے کہ پچھلے سالوں میں ہو رہا تھا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. خواتین حضرات آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹس دیں, ویری ویری ریلیونٹ اسٹیٹمنٹس. ایف ٹی آئی جو ہے, ایک اور چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دا ہول ورلڈ از کمپیٹنگ فار ایف ٹی آئی. سب سے زیادہ ایف ٹی آئی جو تھی وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں جاتی تھی. اف یو ریکال یورپ جو تھا اس میں سب سے زیادہ آتی تھی, بٹ ریسنٹ ایئرز اینڈ اسپیشلی آفٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ اسیومڈ آفس, تو اس کے بعد سے 58% کمی آئی ہے یورپ میں ایف ٹی آئی کی. تو ہم صرف ہم اگر اپنی جو ہمارے اپنے جو پالیسیز ہیں یا اپنی جو ہم اکانومی کو ٹھیک کر لیں, یا اگر ہم اپنے پروٹیسٹ موومنٹس کو سم ہاؤ کنٹرول کر لیں اور یہ میسج نہ جائے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس سے فرق نہیں پڑے گا. وی ہیو ٹو کمپیٹ ود, اٹس لائک ایکسپورٹس. آپ کمپیٹ کریں گے ان ٹرمز آف وچ کنٹری از مور اٹریکٹیو. اور ایٹ دس اسٹیج ہمارا جو پچھلے سال پچھلے سال میں 2.4 بلین 2.5 بلین کے قریب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی تھی ہمارے ایف ٹی آئی, مگر کمپیئر ٹو لیٹس سے آر نیبر انڈیا, ان کی تو میرا خیال میں کوئی 50-60 بلین تھی. جو چائنا ہے اس کی تو 100 to 200 بلین ان کی ایف ٹی آئی تھی in 1 year. So what I'm trying to say is that you have to compete with the world. It's not that you can sit down and do it on your own.
ڈاکٹر صاحب نے ایک اور چیز کہی, انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ بڑی امپروو کر گئی ہے. دیٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو. اور یہ جو بھی ریزنس ہیں ایکسٹرنل ہیں یا جو یونیپولر ورلڈ سے اب ملٹی پولیرٹی میں چلے گئے ہیں, چائنا اور رشیا ہیو ایمرجڈ ایز سپر پاورز ایز ویل ایز دا یو ایس. تو اس سے ہماری جو ریلیونس ہے دنیا میں بہت زیادہ بڑھی ہے. وی ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ into some kind of economic deals with people, not just go around saying جو ہم پہلے پیرٹ کرتے تھے کہ جی ہمیں انویسٹمنٹ دیں, ہمیں ایڈ نہیں چاہیے. اٹ از کرٹیکل کہ ہماری جو ایڈ ابھی ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنے ہمارے جو بلک آف دا بجٹ ہے وہ سارا وہ اس میں جاتا ہے, انٹرسٹ ری پیمنٹس میں جاتا ہے, آن پریویس لونس, آن پرنسپل ایز اینڈ وین ڈیو. اور ابھی بھی ہم اور پیسے کر رہے ہیں اینڈ وی آر بوروئنگ ٹو پے بیک پاسٹ لونز. دس نیڈس ٹو اسٹاپ. وی نیڈ ٹو try to get some kind of a semblance of a economic maybe loan write-off, maybe some kind of a thing for and use our geopolitical position to make the people of this country better off. فی الحال ہماری جو پاورٹی لیول ہے وہ بہت ہائی ہے, وہ 42% سے بھی زیادہ ہے. This compares very, I mean we are comparing with sub-Saharan Africa. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.